Hello, it's me, long time no see, and this is another Gincast. And to be precise, यह है Gincast 194. इस Gincast में अगेन हम कुछ स्टोरीज़ पे बात करेंगे, और ये ऑब्वियसली पुरानी स्टोरीज़ हैं, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ देख के विद द इन्फ्लक्स ऑफ न्यूअर स्टोरीज़, जिस पे हम इंशाल्लाह जल्द उन पे आते हैं। और जो हमारे पुराने लिखने वाले हैं, जिनको हमने कुछ महीनों से लिफ्ट नहीं कराई थी, उनको हम ठीक करते हैं। और जैसे कि बराबर में हॉर्न की आवाज़ आ रही है, अगर किसी को आई तो इससे ये पता चलता है कि लेट्स स्टॉप डिली डैलिंग, लॉली गैगिंग एंड गेट डाउन टू बिजनेस। और व्हाट इज़ आवर बिजनेस? आवर बिजनेस इज़ वेरी सिंपल। आप मुझे ईमेल लिखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको असेस करता हूँ, और मैं अपने चैनल पर सुना देता हूँ। और वैसे माशाल्लाह ह्यूमिडिटी कराची की इतनी है कि बाल मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन खैर इतनी टेंशन वाला सीन ही नहीं है, ज़्यादा बाल ही नहीं है, तो खैर वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो खैर लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी जो हमारी आ रही है, वो आ रही है सालिक साहब की। और सालिक साहब बताते हैं अपने ग्रैंडफादर जमील की स्टोरी। अब ये कहते हैं कि ये बात होगी, मतलब ग्रैंडफादर जब छोटे थे उस वक्त की बात है, तो मतलब यंग थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी होगी। खैर, इनकी रिहाइश थी जैकब लाइन के पास, और ये एक दिन दवाइयाँ लेने निकले थे, और कोई अर्जेंसी थी, कोई घर पे ज़रूरत थी, तो वो लेने के लिए निकले थे। और उसको लेके ये जैकब लाइन से वापस घर की तरफ जा रहे थे, और जो पीपल सिंध सेक्रेटेरिएट चुरंगी कहलाती है, उसके पास किसी गली में थे, जो कि एक सन्नाटा गली थी। पुरानी बिल्डिंगें थी वहाँ, जो कि ज़्यादातर खाली थी और मगरिब हो चुकी थी। और ये तेज़ी तेज़ी शॉर्टकट लेके जा रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और घर पे इनकी ज़रूरत थी। अब ये कहते हैं जनाब कि मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, और मेरे हाथ में दवाइयाँ, अंधेरा हो रहा है, कहीं कहीं कोई पुराने बल्ब कोई जल रहे हैं, धीमी सी रोशनी है, और चलते हुए जा रहे हैं। एकदम से इनकी बिल्कुल पास एक गाड़ी आई। अब ये कहते हैं ये गाड़ी कहाँ से आई पता भी नहीं चला, और बिल्कुल इनके करीब आ गई। और करीब आने के बाद उसमें से मतलब एक औरत ने मतलब मुंह निकाल के इनसे बोला कि आओ, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देती हूँ। अब इनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब थी उस औरत की, और कुछ अजीब इत्तेफाक था, माहौल था। अब ये कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनको कहा कि खैर है, मैं ख़ुद चला जाऊँगा, थैंक यू वेरी मच। और मैं चलता रहा तेज़ी तेज़ी। वो कहते हैं मैं कुछ कदम ही बढ़ाऊँगा आगे, तो वो फिर गाड़ी आगे लेके आई, और उसने फिर वही कहा कि आओ जल्दी बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब इनको कुछ इस पे अजीब सा लगा कि भाई क्या जल्दी क्यों बैठूँ, क्या ऐसा मसला हो गया। तो इन्होंने उसको बोला भाई मैं चला जाऊँगा, आप जाएं प्लीज़। और ये चलना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं थोड़ा सा ये आगे गए होंगे, तो वो स्पीड में से मतलब आई, और उसने इनका हाथ पकड़ लिया, मतलब गाड़ी में ही थी, और करीब ला के उसने इनका हाथ पकड़ लिया। अब ये कहते हैं जब उसने हाथ पकड़ा, तो हाथ ऐसा था जैसे कि बिल्कुल सफ़ेद, उसमें कोई खून जैसी कोई चीज़ लग नहीं रही थी कि उसमें थी, और बिल्कुल बर्फ़ यख ठंडा हो रहा था, रस्सी की तरह उसका टेक्सचर था, और उसने इनको पकड़ा हुआ था। इन्होंने झटके से हाथ छुड़ाया और भागना शुरू कर दिया। कह रहे पता नहीं क्या खौफतारी हुआ, और बस भागना शुरू कर दिया। अब कहते हैं ये गली के कोने तक मैं पहुंचा हूँ, और गली पे कोने तक गिरता गिराता मैं पहुंचा,
وہاں پلٹ کے جب میں نے دیکھا تو دیکھا بھائی وہ دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی ہیں اور باہر ان کے ہاتھ، دونوں ہاتھ جو ہیں دروازے کے کھڑکی پہ ہیں۔ اب وہ تو بظاہر سننے میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کے جب میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ جو تھے، دونوں بازو جو تھے اس کے، وہ کچھ زیادہ ہی لمبے تھے۔ مطلب اتنے لمبے کسی عام انسان یا عورت کے ہوتے نہیں ہیں جتنے اس کے تھے، اور جب غور کیا تو اس کا قد بھی تھوڑا عام لوگوں سے زیادہ لمبا تھا۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دیکھنا تھا، اور میں گرو مندر کی طرف بھاگنا شروع ہوا جہاں پہ پبلک ہوتی ہے اور لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ وہاں بڑی مشکل سے پہنچے اور دیکھا کہ ان کا پیچھا تو نہیں ہو رہا، اور وہاں تھوڑی دیر صبر کیا، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے اپنے گھر گئے۔ گھر پہنچے تو ایک عجیب حالت میں تھے، گھٹنے چھلے ہوئے، ہاتھوں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے بھاگتے ہوئے گرنے سے۔ تو جب گھر والوں نے پوچھا تو انہوں نے بولا سانس لینے دے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اور جب بتایا تو اسی کے بعد یہ کہہ رہے ہیں 2-3 دن تک ان کو تو بخار ہی رہا۔ اب وہ ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، لیکن آج بھی ان کے دادا کہتے ہیں کہ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، اور وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی مجھ سے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور اب اس پہ سائیکولوجیکل آپ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ وجہ تھی، لائٹنگ کم تھی یا کچھ اور تھا، کیونکہ آبویسلی ہم کراچی یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو بڑے شہروں میں سناٹے میں عجیب عجیب مسئلے ہوتے ہیں بھائی، عجیب عجیب مذاق ہوتے ہیں، کوئی لوٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب پاسبلٹیز ہیں، یا کوئی خراب عورت ہو سکتی ہے وہ جو کہ ان کو کسی طریقے سے پکڑ کے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز اگین ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ایب نارملی لمبے ہاتھ اور اس کا نارمل سے زیادہ قد۔ یہ چیز، چلے قد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لمبا شخص تھا، لیکن ہاتھ کی اب نارمیلٹی یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو لکھنے والے ہیں ان کا نام نوٹی ٹائگر۔ خیر، اب یہ کہتے ہیں 2019 کی بات ہے، یہ لوگ سرگودا سے لاہور شفٹ ہوئے تھے، اور جس گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ بھی کوئی خاص پرانا نہیں تھا، 7-8 سال بنے ہوئے تھے اس کو، لیکن وہ گھر تقریباً 5 سال سے بند تھا، خالی تھا۔ اب شفٹ ہونے کے بعد تو کچھ خاص پتہ نہیں چلا، بقول ان کے ایکسائٹمنٹ اور کنفیوژن میں وقت گزر جاتا تھا اور کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 3 سال سے یہ وہاں پہ عجیب سی چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگیں، اور اب کہتے ہیں اس گھر کی ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ پورا گھر جو تھا 2 منزلہ تھا، لیکن چھت پہ ایک اسٹور بنا ہوا تھا، اس کا رستہ گھر کی پچھلی گلی سے تھا، یعنی گھر کے پیچھے اس کے احاطے کے اندر، اس کی باؤنڈری کے اندر پیچھے گھر کے ایک سیڑھی لوہے کی گول سی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر آپ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ 2nd فلور پہ جاتے ہیں، اس کمرے کے اندر جاتے ہیں۔ ادروائز سارا گھر ایک طرف تھا، یہ کمرہ ایک طرف تھا، اور ہر وقت تالے میں ہوتا تھا، یہ ایک اسٹور تھا۔ شروع میں کہتے ہیں کبھی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اسٹور میں کبھی کبھی کوئی چیز رکھنی ہوتی تھی، کچھ کرتے تھے تو اوپر جاتے تھے، اس کا تالا کھولتے تھے اور چیزیں اندر رکھتے تھے۔ پہلی دفعہ جب یہ کام کیا کہ کوئی چیز رکھنے اوپر گئے اور سب واپس آئے، تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ مطلب رکھ کے آئی تھیں، تو اوپر کا تالا کھلا چھوڑا ہوا تھا کہ شاید دوبارہ چکر لگانا پڑے گا۔ تو یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کمرے میں کوئی خاتون چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی ہیں گھر کے اندر، مطلب کہ 4 دیواری کے اندر ان سیڑھیوں پہ، جس کا اسٹور کا دروازہ پہ جا رہی ہیں، اور اسٹور کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی تالا بند ہے لیکن تالا نہیں لگا ہوا، اس پہ کوئی عورت چڑھتی ہوئی جا رہی ہے، جس لوگ کو یہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا، ان کے تایا نے دیکھا۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں کوشش بھی کی دیکھنے کی، لیکن مجھے کبھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔
لیکن جب بھی اسٹور کھلتا تھا، یعنی تالا نہیں لگا ہوا ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی مطلب اوپر چڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی عورت ہی ہوتی تھی جو کہ اوپر اندر اسٹور کی طرف جا رہی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں دیکھا دیکھی 4 اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی کوئی عورت اسٹور کی طرف جاتی ہے، اور سمجھ سے باہر کی آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اب یہ سب تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی تھیں، اور ایسے غائب نہیں ہوتی تھیں کہ آپ نے رکھی ہوئی ہے اور بعد میں آئی تو غائب ہے۔ اس طرح چیزیں یہ کہتے تھے غائب ہوتی ہیں کہ یہ پینسل سے کچھ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور نیچے صرف فرش ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ پینسل زمین پہ گری، اٹھانے کے لیے جھکے تو وہ پینسل غائب ہو چکی ہے، وہ کمرے میں کہیں نہیں ہے۔ اس طرح چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، اور مطلب کہیں ملتی نہیں تھی، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہوتا تھا۔ اب ایک دن یہ اسی طریقے سے ٹیبل پہ چڑھ کے اوپر بلب بدل لے تھے۔ کہتے ہیں ٹیبل پہ چڑھا، بلب زمین مطلب ٹیبل پہ رکھا، اوپر کا بلب اتارا، نیچے اتارا، دوسرا لگانے کے لیے دوسرا بلب غائب ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کی، کیونکہ پریویس ایکسپیرینس ان کو تھا، پہلے جہاں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہو رہا ہے نا، اس کو اگنور کرو، جتنا ہم زیادہ اس کو نوٹس کریں گے اتنا زیادہ یہ بڑھے گا۔ تو انہوں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے اگنور کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ چیزیں پھر غائب ہوتی تھیں، لیکن پھر واپس بھی رکھ کے کوئی چلا جاتا تھا۔ اب یہ جو عورت تھی، اب یہ نظر آنے لوگوں کو جو لگی، تو اس میں خاصیت یہ تھی کہ اکثر جب وہ نظر آتی تھی اس کی شکل نہیں ہوتی تھی، اور اگر شکل ہوتی تھی تو کوئی گھر والے جیسی ہوتی تھی، جس کو آپ دیکھ کے بولیں کہ کوئی گھر کی عورت ہے، لیکن شکل ان کی بظاہر نہیں ہوتی تھی۔ نوکنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو عام سی بات تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ رات کو کبھی میں اترتا تھا پانی وانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نیچے، تو میں ضرور سیڑھیوں کی طرف دیکھتا تھا کہ شاید مجھے کبھی کوئی دکھ جائے، لیکن کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہمارا ایک گیسٹ روم بھی ہے، اور اس گیسٹ روم میں کافی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اسٹور میں جاتا ہے وہ اسٹور سے اتر کے گیسٹ روم جاتا ہے، اور گیسٹ روم سے نکل کے اسٹور میں جاتا ہے۔ گھر میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچے گھبرا جاتے ہیں، اور جو بھی اٹیچڈ ہے ابھی تک ان کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا کمپلیکس ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسے بیان کریں، تو بعد میں بیان کریں گے۔ تھینک یو فار دیٹ ٹیل، اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے گھر میں لاہور میں اس کے بارے میں اب تھوڑی سی ڈی سینسٹائزیشن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب گھر والے کیونکہ عادی ہیں تو اس چیز کو انہوں نے سر پہ سوار ہی نہیں کیا، انہوں نے بالکل چھوڑا ہوا کہ بھائی جانے دے یار، ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہیں ہو۔ تو ایک شیئرڈ ڈومیسٹک ری انفورسمنٹ ہے، جس کے بیسس پہ سارے گھر والوں نے ایک کلچر بنا لیا گھر کا، چیزوں کو اوائڈ کرنے کا، اگنور کرنے کا۔ بہرحال تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور امید ہے جو آپ آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بتا سکیں، ہم انتظار رہے گا۔ اب آگے ہمارے دوست سبحان صاحب لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں 15 سال کا ہوں، اور ابھی رمضان جو گزرا ہے اس سے پہلے تک یہ کال سینٹر میں کام کرتے تھے۔ اب یہ کال سینٹر میں جاب کرتے تھے، اور کہہ رہے ہیں شام کو 6 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کی وہ ٹائمنگ تھی، اور وہ گھر کے پاس تھا، تو اس لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی ان کے وہاں جانے میں۔ اب یہ رہتے ہیں پاپوش کے قبرستان کے پاس، تو یہ کہتے ہیں جی کہ میرا رستے میں وہ پڑتا تھا، اور میں سائیکل پہ جاتا تھا، اور رات میں واپس سائیکل پہ آ جاتا تھا، تو کبھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ واپس آ رہے تھے، اور
رات میں ہی جیسے ہی قبرستان کا کی جگہ شروع ہوئی، علاقہ شروع ہوا، تو ایک مطلب دیوار اس کی شروع ہوئی، تو وہاں سے سائیکل پہ گزرے اپنی، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی 10-12 جو کتے ہوتے ہیں، آوارہ گلی کے کتے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سائیکل والے کو وہ اکثر تنگ کرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب یہ ہیں مطلب چھوٹے ہیں، 15 سال کے، تو اب یہ کہتے ہیں انہوں نے سائیکل کو تیزی سے چلانا شروع کر دیا۔ اب سائیکل کو انہوں نے تیزی سے چلانا شروع کر دیا تو یہ بیچ میں پہنچے ہوں گے اس علاقے کے، اس قبرستان والی پٹی پہ، تو یہ کہتے ہیں ان کی سائیکل پہ سے چین اتر گئی۔ چین اترنے کے بعد یہ گر گئے اور بہت برے گرے، اور ان کو لگا کہ شاید کتے آج چھوڑیں گے نہیں، آج تو کام ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ میں گرا اور کتے قریب آ رہے تھے، میں ہو گیا کام کہ ایک دم سے کوئی عورت سامنے آئی۔ اندھیرے میں صرف اتنا پتہ چل رہا تھا ایک عورت ہے، اور اس کا بڑا لمبا قد تھا، 6-7 فٹ کی عورت، اور وہ صرف آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ بولا نہیں، اس نے کچھ کیا نہیں، وہ صرف کھڑی ہو گئی، اور وہ کتے جو بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اس کے سامنے رک گئے، بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر میں چلتے بنے۔ یہ اٹھے اور انہیں نے اپنی سائیکل پہ چین واپس ڈال کے اپنی سائیکل چلانا شروع کی، اور وہ عورت ان کے سامنے اندھیروں میں واپس چلی گئی۔ اب یہ بچ تو گئے، لیکن ایک سیدھا ان کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات کے 12 بجے ایک عورت قبرستان میں کیا کر رہی تھی، اور اس طریقے سے مطلب اس کو ڈر نہیں تھا کہ اس نے جانوروں کو رکا، اور وہ ٹہل جس طرح آرام سے آئی تھی اندھیرے میں سے نکل کے، اسی طرح اندھیرے میں واپس چلی گئی۔ تو یہ عورت تھی یا کوئی اور مخلوق؟ تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ اسٹوری، اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی عبید صاحب کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سال سے یو اے ای میں ہوں، اور گھر کے کام یا کوئی بھی چیز کرتے ہوئے یہ ہارر پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے یہی مطلب ان کا ایک ہوتا ہے یہ، اور کافی دیوانے ہیں اس سبجیکٹ مٹیریل کے، اور کافی کچھ ہوتا ہے ان کے پاس اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اب کچھ دنوں سے ان کا کیمپنگ کا مطلب، یہ میرے خیال ہے سردیوں کے ٹائم کی بات چل رہی ہوگی، تو کہتے ہیں جی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہ کیمپنگ کا سوچ رہے تھے، تو ون آف دا گڈ پلیسز ٹو گو جہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں وہ جبل جیس ہے، تو یہ وہاں گئے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اور ان کے 3 دوستوں کے ساتھ یہ وہاں راس الخیمہ گئے تھے اور کیمپنگ سپاٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جبل جیس پہ اوبویسلی سپاٹس بہت ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ لوگ نہ ہو، یا کوئی دکان نہ ہو، یا کوئی ایسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی والی جگہ قریب نہ ہو، تو وہ جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں تھوڑے ایسی جگہ چلے گئے جہاں تھوڑا ویرانہ تھا، تھوڑا کٹا ہوا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ویک ڈیز پہ یہ گئے تھے کیونکہ رش سے بچنا چاہتے تھے، اور یہ ادھر 9 بجے رات کو پہنچے تھے۔ کیمپ سے نینے اپنے لگائے، بون فائر سٹینڈ وغیرہ کیا، سیٹ کیا، اور اپنے کام میں لگے اور اپنی بات چیت کی، اور کہتے ہیں تقریباً 1 بجے تک ہماری سپاٹ جو تھی وہاں کوئی آس پاس سے گزرنے والا بھی نہیں بچا تھا، بالکل سناٹا ہو چکا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں باتوں باتوں میں اگین پیرانارمل، جنات، یہ سب کا ذکر شروع ہوا، اور ان باتوں کے اندر یہ تو ایز اے ہارر لور یہ تو قصے سنانے لگے، فلانی پوڈ کاسٹ میں یہ سنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کرتے ہوئے کافی باتیں سناتے ہوئے یہ کچھ جوش میں سنا رہے تھے کہ ایک دم سے ان کی گاڑی کا الارم بجا۔ اب یہ کہتے ہیں نئی سی گاڑی ہے، الارم بلا وجہ تو نہیں بجتا، ایسی تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی جانور، بلی، کتا کچھ بھی نہیں تھا وہاں، لیکن بجا،
اور یہ وہ والے الارم ہوتے ہیں نا، گاڑی کو کوئی ٹچ کرے یا اس کے مطلب موو کرنے کی کرے تب بجتے ہیں۔ بہرحال اس کو کوئی خاص اس پہ زور نہیں کیا گیا، گاڑی کے الارم کو بند کیا، اپنی کام میں واپس لگے، اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے میرے خیال ہے رات کے کوئی 3 بج گئے، 3 ساڑھے 3 واٹ ایور۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے اپنے کیمپس میں سونے چلے گئے، سارے لڑکے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیمپس لائے تھے، وہ اس میں لیٹے اور سو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ دیر تک یہ موبائل یوز کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ سونے لیٹ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں جیسی نیند ان کی لگنا شروع ہوئی، اتنی دیر میں کوئی صاحب آ کے باہر کیمپ کے ٹہلنا شروع ہو گئے ان کے۔ اب وہ اس طرح ٹہل رہے ہیں کہ وہ کبھی ان سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کیمپ سے مطلب ان سے ٹکرا رہے ہیں، ان کے کیمپ سے ٹکرا رہے ہیں مطلب، اور چل بھی ایسے رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک چہل قدمی کی آواز ہے، کبھی تیز چلتا ہے، کبھی سلو چلتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی واپس آتا ہے۔ اب عجیب لگ رہا تھا، لیکن ہم نیند کی کہہ رہے ہیں اتنا برا حال تھا کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور خیال یہ آیا کہ کوئی صاحب جو ان کے ساتھ آئے ہوئے دوست، ان میں سے کسی کو بدہضمی ہے، کچھ ہو گیا ہے، اور وہ اب باہر ٹہل رہے ہیں کچھ بہتری کے لیے۔ اب یہ تو ہو گئی بات ختم، اور یہ سو گئے۔ کہتے صبح اٹھ کے پوچھا کہ بھائی کون تھا جس کو رات میں یہ حل مسئلہ ہو گیا اور ایسے سے ٹہل رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں ایک دوست نے تو کہا کہ بھائی کوئی ایسی آواز نہیں آئی، میں رات کو میمز دیکھ رہا تھا موبائل پہ، مجھے تو کچھ ایسا سنا ہی نہیں دیا۔ دوسرا کہہ رہا تھا میں سو رہا تھا، تو ہنسی مذاق میں یہ بات اڑ گئی۔ اب یہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں گھروں کو نکل گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسی دن ان کو ابوظہبی کی طرف جانا تھا، اور رستے میں ان کی عادت ہے کہ یہ اگین ہارر پوڈ کاسٹ کو آن کر لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہارر پوڈ کاسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ سلسلہ اس کا باتیں چل رہی ہیں، اور یہ سنتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک دم یہ کسی وجہ سے نہیں اپنا بیک ویو مرر دیکھا، تو ایسا تھا جیسے کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، سایہ سا تھا۔ انہوں نے پلٹ کے فوراً دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ چلتے بنے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیٹ پہ مطلب برابر میں سیٹ ہے، خالی گاڑی آ رہی ہے، تو کوئی ناخون مار رہا ہے، وہ لیدر کی سیٹوں پہ آپ ایسے ناخون ماریں گے تو ایک آواز آتی۔ کہتے ہیں ناخون مار رہا ہے، اور باقاعدہ فیل ہو رہا ہے جیسے کہ قریب سے کوئی رگڑ رہا ہے گاڑی کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور صورتیں پڑھنا شروع کی باہر نکل کے، اور ایک پانی کی بوتل تھی اس کو نکالا، اس سے وضو کیا، اس پانی پہ صورتیں پھونک کے گاڑی پہ چھڑکی، اور ڈرتے ہوئے ہمت کر کے واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کہتے کسی طریقے سے گھر پہنچ گئے، اور اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن عادت ایک پڑ گئی کہ صورت وغیرہ پڑھتے ہیں گاڑی میں اور سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہ کروں، یعنی گاڑی چلانے سے پہلے کچھ صورتیں نہ پڑھوں یا کچھ پھونکوں نہیں گاڑی پہ، تو ایسا لگتا ہے گاڑی میں میرے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ہوتا ہے، وہ مجھے گھور رہا ہوتا ہے، اور بڑے قریب سے اگر کوئی آپ کو گھورے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گھور رہا ہے، تو ویسی ایک فیلنگ آتی ہے۔ اب 1000 ڈسکشنز ہو چکے کہ یہ وہم ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکریچ کی آواز اور یہ مستقل گھورنے والی فیلنگ اسی وقت کیوں جاتی ہے، اور یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے کہ مستقل کوئی گھورے جا رہا ہے، یہ کیسا وہم ہے یہ۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ ویسے سلیپ ڈپرائیوڈ ہونے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب یہ 1 مہینے کے بعد کی جو یہ آپ بات بتا رہے ہیں نا، یہ ورثم ہے، اور اسی سے لگتا ہے کہ کچھ معاملہ آپ بیک ٹریک کریں اور سوچیں کہ اس رات اور کیا ہوا، میں بھی آپ کو کوئی کلو مل جائے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور جنرلی کسی کو ڈسٹرب کیا تو
آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور کامران صاحب کی بات کرتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ میں کراچی سے تعلق ہے، لیکن ایک وقت تھا جب ہم صدرن پنجاب میں رہتے تھے۔ وہاں پہ ایک بڑی کمپنی تھی پرائیویٹ، جس کے کافی گاؤں شاؤں تھے، اور مطلب اس کی پراپرٹی کے اندر، اور ادھر ایک فیکٹری بھی ان کی بنی ہوئی تھی اور ایک ہاؤسنگ کالونی بھی تھی، تو وہاں پہ اسکول وغیرہ بھی تھا، سب کچھ تھا، مطلب ایک پوری ایک انڈسٹریل سوسائٹی تھی کہ مطلب گھر بھی ہیں اور فیکٹری بھی ہے، سب کچھ وہیں۔ تو جو امپلائیز تھے وہ ادھر ہی رہتے تھے، اور وہ سب کے اپنے اپنے گھر ہوتے تھے اور سب کچھ تھے۔ ان کی فیملی وہاں پہ شفٹ ہوئی تھی جب یہ میرے خیال چھوٹے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں ان کا جو گھر تھا وہ ایک ہل کے برابر میں تھا، اور وہ ہل پارک کہلاتا تھا، اور ہل پارک کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ بھائی اس ہل کے آس پاس قبرستان تھا، جس کو اس کمپنی نے جب یہ زمین خریدی تو اس کو بلڈوز کر کے یہ بنا دیا، اور ہل کی دوسری طرف قبرستان موجود تھا گاؤں والوں کے پرانے، لیکن یہ والی سائڈ جو تھی جہاں یہ گھر بنے ہوئے ہیں، ان کو اس نے بلڈوز کر کے زمین فلیٹ کی تھی، اور یہ جگہ پرانی قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اب یہ تو اپنی جگہ باتیں تھیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ محسوس ہوتا تھا عجیب عجیب کبھی کبھی، اور ایک خاص چیز یہ ہوتی تھی کہ ایک قطار میں، ایک لائن میں، مغرب کے بعد یا مغرب کے ٹائم پہ ایک خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایک لائن میں، ایک جگہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے وہاں سے آپ چلنا شروع کریں تو ایک لائن کی طرح وہ خوشبو آتی تھی، اور آپ چلتے چلے جائیں تو وہ خوشبو جو تھی آپ کو سیدھا باغ قریب میں جو قبرستان تھا وہاں تک اس ایک سیدھی لکیر میں لے کے جاتی تھی۔ دائیں بائیں اگر آپ مڑ جائیں تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی تھی، یعنی کہ آپ وہ سونگھتے ہوئے وہاں تک ایک لکیر میں جا سکتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ عموماً لکیر ان کے ڈرائنگ روم سے شروع ہوتی تھی، وہاں سے سونگھتے ہوئے آپ جائیں سیدھا وہ آپ کو اس جگہ پہ لے جائے گی۔ ان کی والدہ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ اس ڈرائنگ روم میں کچھ محسوس ہوتا ہے، اور اکثر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے رات میں وہاں محسوس کیا، اور ان کی بہن نے بھی وہاں پڑھتے ہوئے رات میں ایگزامس کے لیے بھی محسوس کیا کہ جیسے وہاں کوئی موجود ہے۔ اور اس نے تو ایک دن غصے میں آ کے اس کی بہن نے کہا بھی کہ مطلب میرے پیپر چل رہے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے تنگ نہیں کرو، تو بقول ان کی بہن کی کہ اس کے بعد وہ رک بھی گیا۔ بہرحال یہ 2003 کی باتیں، انٹر میں تھے، اور ان کے گھر والے چاہتے تھے کہ یہ سمر سکول اٹینڈ کریں، جبکہ ان کے سارے بھائی بہن جو تھے وہ چھٹیوں پہ تھے، فارغ تھے، اور ان کے ایک جو بھائی بڑے تھے وہ جو تھے یونیورسٹی میں تھے، اور بہن جو تھی وہ چھوٹی تھی، تو وہ سمر سکول والی مطلب انٹر والے اس میں نہیں تھی۔ اب یہ جو تھے یہ تھوڑے، اب کیا بولوں، سستی مارے ہوئے تھے، تھوڑا ٹی وی دیکھنے کا شوق بھی تھا، جنک فوڈ کھانے کا بھی تھا، اور گھر والے ان کو یہ کام کرنے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ اب وہ یہ پلان تھا کہ گھر والوں کو اتنا کنونس کر دو کہ وہ بہن کو لے کے کراچی چلے جائیں سمر ویکیشنز کے لیے، اور میں اس میں جو بھی مجھے ٹائم ملے گا میں اس میں چل کروں گا، دوستوں سے دوں گا، فلمیں دیکھوں گا، اور کچھ نہیں کروں گا۔ بہرحال ان کا پلان کامیاب ہوا، اور 1-2 ہفتے کے لیے وہ چلے گئے۔ اب یہ سکسیسفل ہونے کے بعد یہ تو ہو گئے خوش۔ ان کے گھر والوں نے آبویسلی، کیونکہ کالونی والا سین تھا تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو لوگوں کو بول کے کہ بھائی یہ اکیلے رہ رہے ہیں، اور یہ بول کے وہ چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں کو دیر تک سوتا تھا، دیر سے سوتا تھا، صبح دیر سے اٹھتا تھا، جو دل چاہتا تھا وہ کھاتا تھا، اور جناب دوستوں کے ساتھ ہر وقت بھاری گھومتا رہتا تھا، اور اس طرح کا ایک مطلب انوسینٹ فن جس کو آپ کہیں گے وہ یہ کرتے رہتے تھے، اور بڑا مطلب ایک یادگار وقت ان کا تھا۔ اب ان کے یہاں اس کالونی میں ایک ہی ریسٹورنٹ تھا جس کو کیفے یہ بولتے تھے، وہاں سے ایک دن یہ گئے اور رات کو کھانے کے لیے چیزیں لے کے آئے اور گھر آئے،
گھر کیا مطلب ٹی وی کے سامنے ٹیبل ایک لگائی، اس پہ چیزیں رکھیں اور سب کچھ رکھا، اور یہ جو فلم انہیں دیکھنی تھی وہ بھی ان کو یاد ہے، ایئر فورس ون، جو کہ ہیریسن فورڈ کی ہے. آپ کو پتہ نہیں پسند ہوگی، مجھے تو زہر لگتی ہے. بہرحال کھانا وانا ٹیبل پہ رکھ کے سب کچھ یوٹینسلز وغیرہ اپنے چمچے کانٹے رکھ کے یہ گئے ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم. اب جب یہ وہاں سے باہر نکلے، یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل کو ایک تو ٹیبل گر جاتی ہے یا لڑکھڑا جاتی ہے کہ کوئی ٹانگ اس کی، کیونکہ یہ کھلنے والی ٹیبل تھی تو کوئی ایک طرف گر جاتی. تو ٹیبل کو باقاعدہ کسی نے ایسے کر کے اچھال کے الٹ دیا، یعنی ٹیبل الٹ کے نیچے گری، ساری چیزیں اس کی نیچے اس طرح گری. اب یہ اس کی طرف بھاگے اور مطلب چیختے ہوئے کہ یہ کیا ہوا. 2 منٹ کے لیے ان کی حالت جام ہوئی، لیکن اس طرف جب جا رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی وی بھی آن نہیں کیا تھا وہ بھی آن ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹی وی کا ریموٹ تھا وہ پیچھے ایک پلنگ پہ پڑا ہوا تھا، یعنی بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، اور ٹی وی آن ہو گیا. اب انہوں نے کیونکہ اکیلے تھے، یہ زور سے شور کرتے ہوئے جا کے انہیں چیزیں اٹھائیں. کہتے ہیں کیونکہ چیزیں کھانے کی چیزیں ابھی تک ان ڈبوں میں پیکنگ میں تھیں جس میں وہ لائے تھے، تو کچھ ہوا نہیں، بچ گیا کھانا، انہیں نے کھا لیا، چیزیں باقی سمیٹ دیں. لیکن اب ایک دل میں ڈر بیٹھ گیا، کیونکہ یہ 15 سال کے نوجوان تھے اور اکیلے تھے گھر پہ. اب یہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی لگایا، اس پہ پی ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو آ رہا تھا، اس کو لگایا تھا کہ گھر میں کوئی شور ہو، آواز ہو، اور پورے گھر کی لائٹیں آن کر دیں اور سونے کی کوشش کر لی. اب جب میں نے سونے کی کوشش کی، یہ کہتے ہیں، تو ایک دھڑام سے ایک آواز آئی ڈرائنگ روم میں. اب جب وہاں دیکھنے گئے تو وہاں پہ ایک عدد پینٹنگ تھی جو لٹکی ہوئی تھی، اور وہ پینٹنگ جو تھی کا فریم جو تھا اس میں کوئی عورت اور اس کی بیٹی بنی تھی، مطلب کسی بہت ہی مشہور آرٹ ورک کی کاپی تھی. وہ اب زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور فریم اس کا ٹوٹا ہوا ہے. انہوں نے جا کے کیل جس پہ وہ لٹکی ہوئی تھی اس کو فوراً جا کے چیک کیا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ کیل ڈھیلی ہو گئی اور یہ گر گئی. لیکن جب جا کے کیل پکڑی تو وہ بالکل فکس تھی دیوار کے اندر، مطلب وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ خود سے گر جاتا. اب یہ کہتے ہیں کہ پینک جو ہے اس وقت آنا شروع ہوا. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارے یہاں رات گزار سکتا ہوں. تو اس کے پیرنٹس نے بولا ہاں ٹھیک ہے، اور یہ پھر باقی چھٹیاں جب تک گھر والے نہیں آئے اسی دوست کے یہاں رات رکتے رہے. اور جب وہ لوگ مطلب آ گئے، یہ وہاں چلے گئے، تو پھر اس کے بعد یہ اکیلے کبھی اس گھر میں اکیلے رکے نہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب کیا بولوں یار، اب اس پہ تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا. 15 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے وہ بچہ تو نہیں ہوتا، وہ جو دیکھ رہا ہے اس پہ آپ بحث تو نہیں کر سکتے. لیکن اب بات وہی ہے نا کہ جھٹکا ایک دفعہ لگ گیا ہوگا، اس کے بعد تو پھر کبھی بھی اکیلے رکنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا. آج کل بھی رک جاتے ہیں اکیلے، یا اب حالات وہ کیسے ہیں آپ کے؟ خیر وہ بات کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جی بات کرتے ہیں یاسمین کی، جو بتاتی ہیں کہ یہ ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں اور کئی مطلب جگہ ہاسپٹل میں کام کی، اور زیادہ تر نائٹ شفٹس میں یہ کام کرتی ہیں. غالباً یہ یو ایس اے میں ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹوری میرے سامنے جو رکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں میزومنگ یہ یو ایس کی اسٹوری ہے، تو بہرحال آپ بہتر بتا سکتی ہیں. اب ایک رات یہ آئی سی یو میں راؤنڈ فنش کر رہی تھی اپنے، اور ایک اور میڈیکل فلور پہ ان کی ضرورت تھی. اب وہاں تھوڑا ایمرجنسی سچویشن، یہ تھوڑا ارجنٹلی ان کو بلایا تھا، تو ایک
سوال اٹھا کہ مطلب یہ سوال کیا اٹھا، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں شارٹ کٹ سے جاؤں یا لمبی جاؤں. پھر وہی بات کہ بھائی وہ اتنا ضروری بلا رہے ہیں تو پتہ نہیں خیریت تو ہے، تو میں شارٹ روٹ سے جاتی ہوں. اب جو شارٹ روٹ ہے نا وہ سائیکیاٹرک ڈپارٹمنٹ سے جاتا ہے، یونٹ سے جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ 2 سیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک بیہیویئرل کیئر ہے اور ایک میموری کیئر ہے. میرے خیال ہے میموری کیئر از جنرلی فار ڈیمینشیا والے لوگ جن کی میموری جا رہی ہے. اس رات میموری کیئر میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا، اور وہ جو پورا سیکشن تھا وہ تھا خالی. اور ایسے صورتحال میں کمرے بھلے کھلے ہوتے ہیں لیکن اسے باہر جو کوریڈور ہے اس میں کچھ ہلکی سی لائٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ویسے وہ جگہ مطلب بند ہوتی ہے، مطلب لائٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو بقول ان کے مینجمنٹ وغیرہ کے سٹاف وغیرہ بھی جا چکے ہوتے ہیں، گھر جا چکے ہوتے ہیں، اور رات میں صرف وہ سٹاف بچا ہوا ہوتا ہے جو کہ مطلب آبویسلی وہ ایمرجنسی سچویشن یا اس طرح کے لیے یا رکا ہوتا ہے. ادروائز جنرلی سب لوگ گھر پہ ہوتے ہیں. اب یہ کہتی ہیں کہ میں اس ہال سے گزری، وہاں لو لائٹنگ تھی، نائٹ لائٹس آن تھیں، اور ویسے اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ لائٹس اس لیے بھی آن ہوتی ہیں، یہ نہیں لکھا بھی ہے کہ سیکیورٹی کیمراز کی وجہ سے، تاکہ وہ ریکارڈنگ کر سکے اگر کوئی چیز وہاں ہوتی ہے تو. اب یہ جب وہاں انٹر ہوئیں تو وہاں ایک ہال سے انٹر ہوتے ہیں اور پھر ایک اور ہال شروع ہوتا ہے جہاں سے پھر وہ سیدھا رستہ ایک اینڈ تک جاتا ہے جہاں سے ان کو کی پیڈ پہ مطلب لاک اپنا ڈال کے اور نکلنا ہوتا ہے. جنرلی رومز اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ بیچ میں بالکل نرسنگ اسٹیشن ہوتا ہے، پھر دور دور تک کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایگزٹس ہوتے ہیں. تو جو سیریس ہوتے ہیں پیشنٹس وہ بیچ میں قریب میں ہوتے ہیں اور باقی لوگ دور دور ہوتے ہیں، نرسنگ سٹاف سے مطلب دور. اب یہ وہاں سے چلنے لگیں اور جس راستے سے ان کو جانا تھا وہ نرسنگ اسٹیشن کی طرف سے جانا تھا، اور اس کے بعد کمرے کمرے تھے. اب جنرلی یہاں پہ اسٹیبل پیشنٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کیونکہ کوئی تھا نہیں تو ماحول بھی بڑا سناٹے والا ہوتا ہے. اور یہ جگہ ایسی تھی جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ سناٹا رکھا جائے. اب یہ اس جگہ سے نکل گئی آگے، اور پھر وہ لیفٹ جانے کا راستہ تھا جہاں سے ان کو کچھ کمرے پار کر کے وہاں پہنچنا تھا جہاں وہ دروازہ تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے مطلب یہ جا رہی تھی تو جیسے ہی میموری یونٹ مطلب اس طرف مڑی ہیں تو ان کے سامنے سے کوئی شخص چلتا ہوا ایک کمرے میں چلا گیا. اب ان کو پتا تھا کہ میموری یونٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب ان کو لگا کہ شاید کوئی بیہیویئر والے میں سے کوئی پیشنٹ جو ہے وہ نکل کے اس طرف آ گیا. وہ بیہیویئر میں بھی ڈیمنشیا اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے، تو وہ ادھر سے نکل کے کوئی غلطی سے آ گیا ہے، کوئی اس کو ہوش مطلب سمجھ نہیں ہے، وہ کمرے میں غلط آ گیا ہے. اب یہ اس کے پیچھے گئیں کہ بھائی کوئی بیچارہ وہ کہیں اندر کہیں بند نہ کر لے، کچھ اپنے آپ کو گرا لے، کچھ کر نہ لے. تو انہیں نے کمرے چیک کرنا شروع کیے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جو شخص انہیں نے اندر جاتا ہوا دیکھا تھا کمرے میں، وہاں اس کمرے میں کوئی نہیں تھا. اور اس کے پھر انہیں اعتراف کے کمرے دیکھے جسٹ ٹو بی شور کہ بھائی ہو سکتا ہے برابر میں چلا گیا ہو، میں نے انٹر ہوتے ہی ہال میں دیکھا تھا تو شاید غلط دیکھ لیا ہو، کہیں اور چلا گیا ہو. لیکن کوئی بھی نہیں ان کو وہاں ملا. اب یہ کہتی ہیں جب سارے ان ٹچ بیڈز اور خالی کمرے انہوں نے دیکھ لیے تو ان کو اب عجیب سی فیلنگ آنے لگی، وحشت ہونے لگی. تو انہوں نے بولا کہ بس بس مجھے فٹیگ ہے، میں تھک گئی ہوں، تو شاید اس لیے میں ایسا کچھ دیکھ رہی ہوں اور میں جلدی سے یہاں سے نکلوں. اور یہ اس دروازے پہ گئیں جہاں سے ایگزٹ تھا، وہ اپنے کوڈز ڈالے اور یہ نکلنے لگی. اب یہ کہتی ہیں جب میں نے کوڈ ڈالنا شروع کیا تو مجھے پیچھے ایک کمرے میں سے کچھ سامان گرنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے کچھ گرایا ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑے سلو ہی سوچا، لیکن پھر میں کوڈ انٹر کرنے لگی تو پھر ایک ہنسنے کی آواز آئی.
اس کے بعد تو یہ مڑی ہی نہیں، اور انہوں نے اپنا کوٹ ڈالا اور وہاں سے نکل گئیں، اور جہاں ان کو جانا تھا وہاں چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں وہاں جو دوسرے سیکشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے نرس اسٹیشن پہ نہیں پانی وانی پیا، سانس لی، اس کے بعد جو مسئلہ تھا وہ دیکھا، اور اس کے بعد ان کے سپروائزر سے ملاقات ہوئی، جس سے انہوں نے ذکر کیا کہ یار یہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب سپروائزر جو تھیں وہ سرپرائز نہیں ہوئی، انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ آخر کے کمرے ایگزٹ کی طرف میں کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے، لوگوں نے سائے آس پاس جاتے ہوئے دیکھے ہیں، نرس کی بیلیں بجی ہیں وہاں پہ بلانے کی ایمرجنسی میں، جبکہ اس کمرے میں کوئی ہوتا نہیں تھا، اور لائٹیں آن آف ہونا تو عام بات ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے بچوں کو بھی روتے ہوئے وہاں سنا ہے، جبکہ وہ پیڈیاٹرک یا بچوں والی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سننا تھا، اور یہ کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے وہ روٹ کبھی دوبارہ نہیں لیا جب بھی میں وہاں شفٹ کر رہی تھی نائٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور میں کیا بولوں، ایسے بیچ میں مجھے بڑا جوش تھا، میں بار بار بولتا تھا کہ مجھے ہاسپٹل سٹوریز لا کے دیں، مجھے صرف ہاسپٹلس کی جو سٹوریز ہیں نا ان پہ ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ پریمس لگتا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ بولنا نہیں چاہیے، بڑا خوفناک ہوتا ہے رات میں ہاسپٹل، اگر کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہو رات میں رکنے کے لیے، لوگوں کے جانے کے بعد سب کچھ کے بعد ایک عجیب خوفناک ماحول ہوتا ہے، لائٹیں بند ہوتی ہیں، پیشنٹس اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں، جو باہر ویٹنگ جو لوگ ملنے آئے ہوتے ہیں وہ جا چکے ہوتے ہیں، اٹینڈنٹس بھی سو رہے ہوتے ہیں، ایک سناٹا ماحول ہوتا ہے، اتنا سارا وہاں آدمی ہوتا ہے تب بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیں وہ تو خیر ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن اگر آپ بھیجنا چاہیں آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، اور اگر مجھے 8 اسٹوریاں مل گئیں تو ہم ایک ایپیسوڈ کر لیں گے صرف ہاسپٹل کے اوپر۔ خیر، آگے بات کرتے ہیں سعد صاحب کی، جو کہ کہتے ہیں میں روس میں رہتا ہوں پچھلے 6 سال سے۔ اب آپ روس میں ضرور رہتے ہیں پچھلے 6 سال سے، لیکن اس کا اسٹوری سے کیا تعلق ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اب روس کی اب مجھے کہانی آپ سنائیں تو کوئی فائدہ ہے اس بات کا۔ خیر، اب یہ کہتے ہیں کہ جی بچپن میں ان کے دونوں والدین کام کرتے تھے، تو ان کو نانی کے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور انہیں نانی کے گھر پہ کافی وقت سمے گزارا ہے۔ اب یہ 13-14 سال کے تھے، نانی کے گھر پہ تھے، تو نانی کا گھر بھی ایسا تھا کہ 2 منزلہ تھا، اور چھت پہ مطلب ایک ہالدار روم بھی تھا بڑا سا۔ تو ان کی نانی نے کہا ان کو کہ جاؤ اوپر سے خالہ کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ نیچے نہیں تھی تو انہوں نے سوچا وہ چھت پہ ہوں گی، کیونکہ شام کا ٹائم قریب تھا، اور اکثر شام میں یہ لوگ چھت پہ ہی ہوتے تھے۔ اور یہ بات بھی لاہور کی ہے، تو لاہور میں اوبیسلی گرمی کا ڈیفرنٹ اسٹائل ہے، تو وہ شام وام میں چھت پہ جاتے تھے۔ اب یہ سیدھا چھت پہ چلے گئے کوئی اور جگہ دیکھے بغیر۔ اب جو کہتے ہیں جی چھت جو ہے، چھت ہے ایک طرف سیمنٹ کی ٹینکی ہے، اور اس میں سے پیپل کا پودا بھی نکل رہا ہے جو بار بار یہ توڑتے ہیں پھر بھی وہ نکل آتا ہے۔ بہرحال اب یہ اوپر گئے، ہر طرف دیکھا، کہیں وہ نظر نہیں آئی، تو یہ سیدھا نیچے جانے لگے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جو 2nd فلور والا جو ہال ہے، یعنی وہ جو بڑا ہال نما کمرہ ہے، اس پہ بھی میں دیکھوں۔ اب یہ جی ادھر گئے اندر۔ اب یہ کہتے ہیں میں انٹر ہوا، میرے بالکل سامنے ایک سفید لباس میں کوئی عورت جو ہے موم بتی ہاتھ میں لیے جو جل رہی ہے، وہ پیٹ ان کی طرف وہ چلتی چلی جا رہی ہے، مطلب ایک یہ ہال کے شروع میں، وہ ہال کے آخر کی طرف چلتی چلی جا رہی۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ بھی نہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے نیچے وہ روشنی ہے، اور عجیب اندھیرے میں یہ، کیونکہ کمرہ کھولا تھا بند تھا، تو اس طرح کا کچھ سین، اور میں جو ہوں عجیب یہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ہنسی آنے لگی کہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ کس قسم کا، مطلب کیا کر کیا رہی ہیں یہ خالہ،
یہ کوئی ایکٹنگ کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے اور میں ان کو آوازیں دینے لگ گیا۔ اب خالہ ان سے 7-8 سال بڑی ہیں تو ہنسی مذاق ان سے مطلب اچھا خاصا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باتیں کر رہا ہوں اور سب کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اب جب وہ ہال کے اینڈ میں پہنچی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو خالہ ہیں ان کا تو قد بہت لمبا ہے، اور میری خالہ تو چھوٹے قد کی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہی اور جب ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ جو بھی عورت ہے وہ تو اچھی خاصی بڑی قدامت میں ہے اور وہ پلٹ مطلب اینڈ پہ جا رہی ہے، وہاں سے پلٹ کے واپس آئے گی، تو انہوں نے پھر وہیں سے یہ پلٹے اور نیچے اتر گئے، ایسے ایکٹنگ کرتے ہوئے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے نیچے اترا ہے۔ اب جب یہ واپس نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو نانی ہے وہ اونچی آواز سے برابر والے کے ہاں جی اب خالہ کو بلا رہی ہیں، کیونکہ برابر میں ان کی بہن کا گھر تھا یعنی نانی کی، تو محلے داری والا سسٹم تھا، تو لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو خالہ گھر میں نہیں تھی، خالہ پڑوس میں اپنی خالہ کے یہاں گئی تھی، یعنی خالہ ازم۔ اب یہ ان کو جب ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو گھر میں کوئی نہیں تھا تو وہ کون تھا، اور وہاں سے آواز بھی آ رہی ہے خالہ کی کہ میں آ رہی ہوں، صبر کریں صبر کریں، تو یہ تو سین بیڈ ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں جی ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں ہیں لیکن ایسے ڈرنے والی بات نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہوا لیکن یہ چیز میں بھول نہیں سکتا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب آخری اسٹوری پہ آتے ہیں۔ جو لکھنے والے ہیں وہ انونیمس رہنا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ایک انکل ہیں، اب میں اس پہ نہیں ڈیٹیل میں جا رہا کہ اسٹیپ انکل ہیں، یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، اور ان کے اپنے سگے سے انکل سے بھی عمر میں کافی بڑے ہیں۔ بہرحال ان کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ بات ہے 1980 وغیرہ کی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ لوگ سارے زیادہ تر پاکستان سے باہر رہتے تھے، اور ان کے جو دادا ہیں ان کی بہت بڑی زمین تھی ہائی وے کے پاس کراچی میں، اور اس زمین کے اوپر ان کے ابا نے جو تھا وہ کچھ ایک فارم ہاؤس ٹائپ بنوایا تھا، ایک بلڈنگ تھی بیسکلی، اس میں کمرے ومرے بھی تھے، یہ وہ تھا، اور اس پوری جگہ پہ مطلب کنسٹرکشن نہیں کرائی تھی، مطلب فارم لینڈ کی طرح چھوڑا گیا تھا، اور ایک اسپیسیفک جگہ پہ کچھ بیریئر مطلب ایک صرف ایک نشانی لگا دی تھی کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے، اور اس سے آگے جو تھا وہ کوئی پرانی کوئی چیزیں تھیں، کوئی جگہ بنی ہوئی تھی، کمرہ ایک آدھ کوئی بنتا کھنڈر سا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ بند پڑی ہوئی تھیں، اور وہ شاید ان کی زمین سے مطلب دوسرے کی زمین کے بیچ کی جگہ تھی، تو اس جگہ پہ ویسے ہی وہ ایک لگایا ہوا تھا کہ بس یہ یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا۔ اب یہ لوگ زیادہ تر جو تھے وہ جو مطلب یو ایس وغیرہ باہر کے رہنے والے تھے۔ اب جو ان کے مطلب ابا تھے انہوں نے یہ جب کنسٹرکٹ وغیرہ کرایا تھا، اس کے بعد جو ان کے یہ انکل ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ شادی کرنے کے لیے کسی کے ساتھ آئے تھے، کوئی پاکستانی ہی لڑکی تھی یو ایس کی، اور یہ لوگ مطلب شادی کے ایونٹ وغیرہ کے لیے یہاں آئے تھے، اور وہ لڑکی نہیں پاکستانی ضرور تھی لیکن اس نے مطلب دیکھا ہوا نہیں تھا پاکستان، تو اس کو یہ پاکستان کراچی وغیرہ بڑا اچھا لگا، اور جب شادی کے لیے وہ فارم ہاؤس یا فارم لینڈ جو تھی اس پہ سارا کچھ سیٹ اپ کیا گیا تھا، شامیانے وغیرہ، تو اس کو وہ جگہ بہت پسند آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم جو چند مہینے یہاں رک رہے ہیں، یہ لوگ چند مہینے کے لیے صرف ایونٹ کے لیے آئے تھے، تو ہم ادھر ہی رکیں گے، مطلب اوپن جگہ ہے یہ وغیرہ، گرینری ہے، سب کچھ ہے۔ وہ بہت خوش تھیں اور ان کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اوبیسلی شادی کے لیے سب لوگ آئے ہوئے تھے، ملازم بھی تھے، سب کچھ تھا، لوگ بھی آئے ہوئے تھے، رکتے تھے، سب کچھ آ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب
شادی وادی کا فنکشن ہوا، جو ایکسٹرا گیسٹ تھے وہ چلے گئے، اور جناب پھر یہ لوگ خالی رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ آپ لوگ گھر چل جائیں، میں اور میرے شوہر جو ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، یعنی اس فارم ہاؤس کے اوپر، اور انجوائے کریں گے۔ اب نیولی ویڈ کپل تھا، کسی نے زیادہ کوئی بحث نہیں کی کہ بھائی ان کو خوش ہونے دو، اور سروینٹس وغیرہ ان کے اچھے مطلب پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سروینٹس گارڈ وارڈ چھوڑ کے یہ لوگ سارے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے جو یہ انکل ہیں ان کے کچھ تھے فریٹ فارورڈنگ کے چکر کارگو کے، تو ان کو کبھی کبھی پورٹ جانا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور رات میں بھی جانا پڑ جاتا تھا، اور کافی دن سے ان کا کوئی سلسلہ چل نہیں رہا تھا۔ ایک دن ان کو کسی نے وہاں مطلب اطلاع کی گئی ان کو وہاں کہ بھائی آپ کی پورٹ پہ ضرورت ہے، مطلب کوئی آیا اور ان کو بتانے کے لیے اسپیسیفکلی کہ کوئی ایشو ہو گیا ہے اور پورٹ پہ جانا پڑے گا، اور رات کا کوئی یہ پہر تھا۔ اب یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو، یعنی ان کی آنٹ کو، چاچی کو بولا کہ بھائی تم گھر چلی جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو انہوں نے بولا نہیں نہیں خیر ہے، میں یہاں پہ پہلے بھی رک چکی ہوں، جب کزنز تم کسی کام سے جاتے ہو اکیلے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ بہرحال یہ نکل لیے وہاں سے پورٹ، اور بیگم جو تھیں وہ پیچھے وہاں اکیلی تھیں، اور گارڈ وغیرہ چوکیدار وغیرہ تھے، رات کا کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جا چکے تھے، اور یہ اپنی وائف کو کہہ چکے تھے کہ مطلب صبح ہی میں آؤں گا، تم اپنا تسلی کر لو، دروازہ بند کر لو، جو بھی ہے وہ بول کے وہ نکل گئے تھے، اور ان کی بیوی یعنی ان کی چاچی گھر پہ اس فارم ہاؤس پہ اکیلی تھیں۔ واچ مین وغیرہ لوگ ان کو شکل دکھا کے اپنے سونے کے لیے چلے گئے تھے، وہ اس بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے، وہ انہوں نے اپنی جگہیں بنائی ہوئی تھی، کوئی گارڈ جو ہے وہ گیٹ کے پاس چارپائی ڈال کے، تو کوئی کہیں تو کوئی کہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دروازہ تھا اندر باہر کا، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اب یہ سو رہی تھیں، رات کی کسی پہر ان کی آنکھ کھلی تو بارش ہو رہی تھی، اور وہ بارش اتنی تیز تھی کہ انہوں نے اوپر سے آوازیں دینے کی کوشش کی کھڑکی سے، تو واچ مین وغیرہ کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن سکا، وہ اپنے اپنے شیڈ ویڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور بارش دھواں دار ہو رہی تھی۔ اب یہ اپنے اس کمپاؤنڈ سے باہر نکلیں، اور جب باہر نکلیں کسی کو ملازم کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن بارش میں آئیں، بارش کے اندر آئیں تو مطلب ان کو اچھا لگنے لگا، اور بارش میں یہ چہل قدمی کرنے لگیں کہ بھائی ہماری زمین ہے، ہر طرف ہمارے گارڈز ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور آرام سے یہ اس میں ٹہل رہی تھی۔ اب یہ کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی بارش انجوائے کرتے کرتے زمینوں کے ایسی جگہ چلی گئیں جہاں پہ وہ نشان لگا ہوا تھا۔ اب اس جگہ پہ پہنچ کے یہ آگے تھوڑا بڑھیں تو ان کو ایک کمرہ نظر آیا، اس میں کوئی روشنی تھی۔ اب یہ اس طرف بڑھیں سوچتی بھی کہ بھائی یہ خان سامہ چائے والا کوئی بھی وہاں پہ شاید بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جب وہاں گئیں تو وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اندر ایک صوفہ بھی تھا، مطلب ایک صاف ستھری سی کوئی جگہ تھی، اور اندر ان کے شوہر جو تھے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کو دیکھ کے ان کے پاس گئیں کہ بھائی تم تو چلے گئے تھے اور ایسا ہو گیا تھا اور تم مجھے چھوڑ کے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، اور میں جب نکلا تو میں یہاں تک پہنچا تو بارش شروع ہو گئی، تو میں یہاں بیٹھا ہوں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کب آؤ گی مجھے ڈھونڈتے ہوئے۔ اب اوبویسلی ایک نیولی میریڈ کپل ہے، موسم اچھا تھا، سب کچھ تھا۔ اب وہ ایک نیولی میریڈ کپل تھا، انہوں نے رات جیسے تیسے کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں گزاری۔ اس کے بعد کسی پہر صبح کے ان کے شوہر نے ان کو اٹھایا اور بولا کہ تم جاؤ اندر جا کے سو کمرے میں، اور میں آتا ہوں، اور یہ نیند کی حالت میں اپنے کمرے تک پہنچ گئیں اور سو گئیں۔ صبح ہوئی، اور صبح ہوتے ہی گارڈ کہتے ہیں کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے کہ بھائی میڈم جو ہے وہ کہاں ہیں اور کیا ہے اور سب کچھ۔
تو وہ بے قابو ہو رہی تھیں اور بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہی. اب وہ بار بار وہ ان کو کہہ رہا ہے میڈم کیا ہو گیا, آپ کہاں جا رہی ہیں, اور وہ بس ایک دم سے لوگوں کے نوکروں کے کم گھر میں آنے سے اڑ گئی تھی, اور وہ اٹھ کے اس طرف جانی تھی جہاں پہ زمینیں ختم ہو کے دوسرے کی جگہ لگتی. اب ان کو منع کیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہی ہیں, آپ کہاں جا رہی ہیں, تو کہتے ہیں میرے شوہر وہاں موجود ہیں, وہ مجھے بلا رہے ہیں. اب جناب جب یہ کچھ زیادہ ہی بے قابو ہونے لگی تو کہلوایا گیا ادھر ان کے گھر پہ کہ بھائی یہ ہمارے نوکروں سے سنبھلنی نہیں ہے, آپ لوگ یہاں آئیں, اور ان کو کچھ ہو گیا ہے, یہ ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں کوئی ہے نہیں, اور بار بار بولے جا رہی ہیں میرا شوہر بلا رہا ہے, میرا شوہر بلا رہا ہے. تو ان کے سارے گھر والے پہنچ گئے, یعنی کہ ان کے شوہر اور ان کے ابا کے علاوہ باقی لوگ ان کے یعنی سسر اور ساس وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی تو یہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ میرے شوہر یہاں ہیں, میرے وہاں ہیں, اور یہ سب بحث ہوتی اور وہ کسی طرح زور آزمائی اور شور کرتے کرتے وہاں پہنچ گئیں جہاں وہ جگہ تھی. اب اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا جا رہا ہے کہ سارے لوگ موجود ہیں اور یہ بھی وہاں موجود ہیں, اور سامنے ایک کمرہ ہے جو بہت پرانا سیدھا سا ہے, بالکل کچا سا, اور اس پہ کوئی دروازہ ہے لگا ہوا ہے جو چین سے بندھا ہوا ہے, یعنی کہ تالا اس پہ اس طرح لگا ہوا ہے, ویسے کوئی فٹ دروازہ بھی نہیں ہے, کوئی عجیب سا کمرہ ہے. اور وہ بولے جا رہی ہیں کہ میرا شوہر ہے یہاں پہ اور مجھے یہاں جانا ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرہ کبھی کھلا ہی نہیں ہے کئی سالوں سے, آپ کیا بات کر رہی ہیں. بہرحال زور آزمائی ہوتی رہی, شور شرابہ ہوتا رہا, اور آخرکار پیچھے سے جو ہے وہ اور بھی لوگ آ گئے. اس شور شرابے میں اس دروازے کو کھول دیا گیا, کیونکہ ضد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگوں کا اب دماغ جو تھا وہ غصے میں غصے کی طرف ہو چکا تھا, اور اب برداشت سے باہر ہونا تھا. تو جناب وہ دروازہ کھول دیا گیا تو وہ اندر اندھیرا تھا, اور بالکل کچھ نہ کوئی سامان تھا, اندر مٹی پڑی ہوئی تھی, اور وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جو ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اب اس شور شرابے میں جس میں وہ اندر کمرے میں جھانکنا جا رہی تھی, پیچھے ان کے لکھنے والے کے والد صاحب اور ان کے شوہر آ گئے, اور ان کو دیکھتے ہی یہ بے ہوش ہو گئیں. اور جن لوگوں نے دروازہ وہ کھولا تھا وہ بھی ایک دم سے لڑکھڑا کے گر گئے. اب یہ جو ان کے دادا تھے بہت یہ کہتے ہیں سخت جان آدمی ہیں, لیکن وہ تک ایک دم گر گئے تھے, اور ہوش میں آتے آتے ان کو 15 منٹ لگے. اب جب یہ سب لوگ واپس صحیح ہو گئے, اٹھ گئے, ایک جھٹکا آیا, اٹھ کے سیدھے ہو گئے, لیکن ان کی جو وائف تھیں اب وہ ہوش میں نہیں آ پا رہی ہیں. وہ ہوش میں تو ہے, آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, منہ بھی کھلا ہوا ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن نہ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی, کوئی جواب نہیں دے رہی, کچھ بات نہیں کر پا رہی ہیں, اور کچھ کر نہیں پا رہی ہیں. بہرحال اس کمرے کو بند کیا گیا. لوگ ڈر رہے تھے اس کو بند کرتے ہوئے, لیکن ان کے والد صاحب نے بولا اس کو بند کرو, اور یہ سارے لوگ لے کے وہاں ان کو گھر چلے گئے. کچھ دن گزرے, ان کی حالت میں جب کوئی بہتری نہیں آئی تو پھر لوگوں سے, ڈاکٹرز وغیرہ سے کنسلٹ کیا, تو اپیرنٹلی ایک چیز نکلی کہ ان کے جسم میں کہیں کیڑے پڑ گئے تھے. اس کا علاج ہوا, لیکن یہ بالکل ہی نڈھال, بولنے سے قاصر, بالکل ہی موشن لیس. آپ ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹہلا دیں, یوں کھینچ لیں, وہ چلتی آ جائیں گی, لیکن نہ کچھ بول رہی ہیں, نہ کچھ کہہ رہی ہیں, کچھ بالکل ایموشن لیس, ساؤنڈ لیس, ایک طریقے سے فنکشننگ, لیکن برین جو تھا ان کا پاز ہوا ہوا تھا, بند ہوا ہوا تھا. اب اس طرح کی عجیب عجیب مسئلے ہے کہ کیڑے پڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کے بعد مولویوں کو کنسلٹ ہوا. کچھ مولویوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں جانا ہے جہاں پر یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ لے کے گئے, ان مولویوں کا ایک بھی نہیں تھے, 2-3 کا گروپ تھا, اور اس
دروازے کو کھولنے سے مولویوں پہ بھی کوئی ایک ہیبت طاری ہوئی اور وہ بھی پریشان ہوئے، بہت پڑھائی کی اور کہا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور آپ کی بہو اور اس جگہ کوئی آپس میں تعلق ہے۔ اس وقت تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رات اس کمرے میں گزار چکی ہیں۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اس چیز کی مطلب کچھ کریں، اس پہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، کچھ پڑھیں، کچھ کریں۔ اب وہ چلتا رہا سلسلہ، لیکن ان کی حالت پہ کوئی لڑکی کی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک صاحب نے تجویز دی کہ اس کمرے کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو، نہ اس کا کوئی والی ہے نہ کوئی وارث ہے، اس کو تباہ کر دو، یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، جو بھی چیز وہاں تھی وہ در بدر ہو جائے گی اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ ان کی جو بہو تھی نئی نویلی، کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے ان کو آئے ہوئے، وہ بیڈ پہ تھیں اور بیڈ سورز ہونا شروع ہو گئے تھے اور بالکل سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی ہڈیاں بھی جو تھیں وہ چھوٹی ہو گئی تھیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اس کو توڑنے کی کوشش کرنے کے لیے پہلے تو دروازہ توڑا گیا۔ دروازہ تو آسان تھا کیونکہ وہ لکڑی کا تھا، وہ چینوں سے بندھا ہوا تھا، وہ ہٹائی گئیں۔ تو اندر دیکھا گیا تو اندر کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جو کہ انسانوں کی تھیں، لیکن کچھ تھیں، کوئی ٹانگ کی ہے، کوئی کھوپڑی آدھی پڑی ہوئی ہے، اس طریقے سے۔ اس کو دیکھ کے ایک ہیبت ضرور طاری ہوئی، لیکن احساس ہوا کہ یہاں جو بھی چیز ہے بہت خراب ہے اور اس کے اوپر جلدی عمل کیا جائے۔ اب کچھ مزدوروں نے ایک طرف سے اس کی دیوار توڑی تو ان کو کچھ ایسا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گرے، اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا انہوں نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا ہے کہ اس کے بعد اب یہ دیوار توڑیں گے نہیں، اس کی مرمت کریں گے۔ اور جو لوگ توڑنے گئے تھے اور وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد اس کو دوبارہ رینوویٹ کر کے بند کر کے آ گئے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو توڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایسی وارننگ ملتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ ہمت نہیں کرتا۔ وہ پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے اپنے ذہن کے اندر یا کیا دکھایا اس کو جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں کسی نے ان کو کہا، ان کے انکل کو، کہ بھائی ان کا ایکس رے کرا کے لائیے، اور پہلے تو ہو کے نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے ایکس رے ہوا، اور جب ایکس رے ہو چکا تو جناب وہ رپورٹ نہیں آ کے دے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب 2-3 دن میں وہ خاتون چل بسیں اور ان کی کہانی تمام ہو گئی، اور ان کی چل بسنے کے بعد جب ایکس رے آیا تو اس میں نظر آیا کہ ان کی ہڈیاں جو تھیں اندر سے ایسا لگ رہا تھا چبائی ہوئی ہیں یا توڑی ہوئی ہیں، مطلب چورا کی ہوئی ہیں، اور اس کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ اندر تھے۔ اب اس کی کوئی آفیشیل ایکسپلینیشن نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جو بھی چیز تھی وہ ان کے خون میں گھس چکی تھی، اور وہ دھوکے سے جو اس نے رات اپنے ساتھ رکھا تھا ان کو، وہ ان کے اندر جڑ میں گھسنے کے لیے تھا، اور بظاہر ان کے اندر ایک وہ چیز نہیں تھی، کئی چیزیں جا چکی تھیں جنہوں نے ان کو اندر سے ہی کھا لیا، اور وہ کیڑے لگنا علامت اس چیز کی تھی کہ اندر وہ اپنی گندگی پھیلا رہے ہیں اور ان پہ کسی نے سخت قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری آخری سٹوری، اور امید ہے کہ آپ اور بھیجیں گے۔ تو this was 194. I hope you enjoyed and stay safe. کہانیاں سنیں، ویڈیوز دیکھیں، یہ خود کو ایڈونچر نہ کریں۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے میں ہوں سلمان عرف ڈاگ سولنگی، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔